बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। जब लीडर जेल से निकलता है ना, तो कौम रास्ते में खड़े होकर उस लीडर का कैसे इस्तकबाल करती है, इसकी एक झलक मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान को अटक जेल से निकालकर अडयाला जेल पहुंचा दिया गया और अब उन्हें किस बैरक में रखा गया, ये तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अमेरिका यात्रा मुकम्मल करने के बाद लंदन में इस वक्त मौजूद हैं और पिछले 24-36 घंटों के अंदर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स जारी की जिससे ना सिर्फ वो एक्सपोज हुए बल्कि उनकी की पूरी काबीना इस वक्त चौक पे खड़ी है। और वो किसके कहने पर कौन सा खेल खेल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की आवाम बाखूबी जान चुकी है। और अब उन्होंने क्यों यू टर्न लिया, और आपके सामने हम 7 ऐसी गलतियां रखेंगे जो अनवारुल हक काकड़ और उनकी जमात ने की है, क्योंकि अब एक नया रोमांस जो है वो नून लीग और काकड़ साहब के दरमियान जो है वो शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर एक नई सियासी जमात की बाज़गश्त है और पहली मर्तबा शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने कायद को खरी खरी सुना दी हैं। और इस जमात के हवाले से पहली मर्तबा टीवी पर बैठकर क्या कहा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, लाए जाएंगे, या उन्हें बांध दिया जाएगा, या फिर लंदन में जो इस खबर गर्म है कि जनाब एडवेंचर होगा और 21 अक्टूबर को ही ये एडवेंचर जो है वो किया जाएगा। इस एडवेंचर होने के पीछे कौन सी ताकतें हैं और नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में बैठकर क्या सोच रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको ये बताएं, पिछले कुछ दिनों से काकड़ साहब लंदन में मौजूद हैं और ये सवाल हमने मुताद्दिद बार इसी प्लेटफॉर्म से उठाया कि जनाब आपका लंदन में आने का क्या मैंडेट था। आप एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से आपको उसी तरह एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन लंदन में आकर उन्होंने कुछ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की, उनकी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई, लेकिन इसके अलावा वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर क्या काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्या खिदमत कर रहे हैं, इसका जवाब जो है वो काकड़ साहब के पास मौजूद है और किसी के पास जो है ये जवाब नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को एंगेज किया और पाकिस्तान से बाहर का जो मीडिया था उसके साथ भी वो इंटरेक्शन करते हुए हमें नजर आए। अब उन्होंने जो बातें कही है ना, आपने इनको गौर से सुनना है और आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया खासतौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान से बाहर जो आलमी मीडिया है इनसे ये सवाल करता है कि जो इलेक्शन इमरान खान के बगैर होंगे क्या वो लेजिटिमेट होंगे। तो इस पर उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट जारी किया और वो ये कहते हैं कि अगर बैलेट पेपर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान मौजूद नहीं होगा और लोग एहतजाज करेंगे तब भी मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का रिएक्शन आया और सिर्फ तहरीक इंसाफ का रिएक्शन नहीं आया बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इनके इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि ये काम इनका नहीं है और किसी सूरत भी किसी भी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता जब तक उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन या कोई अदालत जो है कोई फैसला नहीं सुनाती। लेकिन काकड़ साहब जो है ना, इनकी एक मैना मानू की एक मशीन जो है वो चल रही है और वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर उन्हें टारगेट किया हुआ है कि हमने इमरान खान को किस तरह इस पूरे प्रोसेस से एलिमिनेट करना है। जब प्रेशर आया आलमी मीडिया का और नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो इन्होंने ना एक बड़ा सा एक यू टर्न लिया और फिर 7 गलतियां की हैं। ये गलतियां क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात वो ये करते हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, इनकी काबीना में लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ जो हैं लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म है। बड़ा एहसान किया जी उन्होंने 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हुकूमत करके, तो उनका पाकिस्तान आना खुशाइंद है। ये इनके एक वजीर की स्टेटमेंट में आपके सामने रख रहा हूं। फिर इन्होंने ये बात ये कही कि आइन और कानून के मुताबिक जो है उनके साथ कार्रवाई की जाएगी, अगर अदालतें उनके खिलाफ फैसला देती हैं तो तब भी हमें देखना पड़ेगा। अब जब रिएक्शन आया कि यार आप नवाज शरीफ से तो इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं और एक रोमांस आपने शुरू कर दिया, तो इमरान खान का क्या कसूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है। तो फिर इन्होंने एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि जनाब मेरी इस गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर जो है वो कोट किया गया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था मैं आपके सामने ना वो जुमला रख देता हूं और फिर आपने फैसला करना है कि काकड़ साहब क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि बैलेट पेपर पर पीटीआई ना होने पर एहतजाज हुआ तो भी इलेक्शन जायज होंगे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो और क्या है।
اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا اس بارے میں بولنا اور ان کی طرف سے یہ احتجاج کرنا یا پھر اس نقطے کو اٹھانا کہ جناب آپ پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ الیکشن کمیشن ہے اور نہ ہی کوئی جج ہیں کہ آپ ایک جماعت کو اس پورے پروسیس سے الگ کر دیں فیصلہ سنا کر، جو کاکڑ صاحب نے سنا دیا۔ پھر یہ دوسری چیز جو انہوں نے کہی، اور یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس بیان کے بعد لندن میں ایک ہلچل آ گئی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں نواز شریف صاحب ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ گینگ آف 4 گینگ آف 5 اپ گریڈ کیا انہوں نے اس بیانیے کو۔ تو اس سچویشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ آبویسلی اس نے کنسرن شو کیا، نواز شریف صاحب کے پاس شہباز شریف صاحب کو بھیجا، لوگ یہاں پر پہنچے کہ جناب خدا کا خوف کھائیں، اور اگر آپ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لندن چھوڑ کر آنا ہے۔ پاکستان میں اچھے بچوں کی طرح اپنے چھوٹے بھائی کے نقش قدم پر چلیں، تبھی آپ کا سیاست کے اندر کوئی مقام ہو سکے گا، اگر نہیں تو پھر آپ جو ہے وہ لامقام ہو جائیں گے، مقام سے نیچے گر جائیں گے، اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں پاکستان کی سیاست کے اندر۔ نواز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس کے بعد کاکڑ صاحب میدان میں آئے، اور کاکڑ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کو یاد رکھنا چاہیے صرف ایک قانونی پیچیدگی نہیں ہے، بہت سارے قانونی معاملات کو دیکھنا پڑے گا نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ یہ ایک اشارہ تھا نواز شریف کو کہ جناب آپ اگر پاکستان آ کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ جو قانونی پیچیدگیاں میں یہاں پر بیٹھ کر گنوا رہا ہوں نا، تو ایک ایک ہم آپ کے سامنے کھڑی کریں گے۔ پھر جو تیسری چیز تھی نا ویورز، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ بعض لوگ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے تو تازہ نیا شوق ہوتا ہے، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے گاڑی چلانا، تو آپ نے جہاں پر نہیں بھی جانا ہوتا نا تو آپ جان بوجھ کر گاڑی نکالتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ گلی کے اور آس پاس جہاں پہ بھی آپ نے جانا وہ چکر لگاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو کاکڑ صاحب کے ساتھ بھی یہی ماجرا ہے، یہ تازہ جو ہے نا گاڑی پر بیٹھے ہیں، انہیں گاڑی چلانے کا بڑا شوق ہے، اور یہ اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد بیانات دے رہے ہیں، اور بیانات کس کو دے رہے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا کو۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میڈیا پر آنے کا شوق جو ہے نا وہ کاکڑ صاحب کو مزید ایکسپوز کر رہا ہے۔ یار آپ ایک نگران حکومت ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ موجود نہیں ہے، آئین آپ کو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کل کو جب آپ اس کرسی سے اتریں گے تو عین ممکن ہے کوئی آپ کو اٹھا کر عدالت لے جائے اور کہے کہ جناب انہوں نے اپنے جو ان کے اختیارات سے اسے تجاوز کیا، لہٰذا ان کے خلاف بھی جو ہے ہم کیس کریں گے۔ یعنی ممکن ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی، چونکہ جو ہماری سیاست ہے، سیاست کے حوالے سے میں پاکستان کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ یہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے، یہاں پر کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور سیاست آنن فانن پاکستان کے اندر بدل جاتی ہے۔ تو اسی شوق کے اندر جناب یہ مکمل ایکسپوز ہوئے جا رہے ہیں، اپنی باتیں، اپنی گفتگو سٹیٹمنٹ پر غور نہیں کرتے، یعنی پہلے آپ کو سوچنا ہے پھر بولنا ہے، لیکن کاکڑ صاحب میڈیا پر آنے کے شوق پہ مزید ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور یہی انہوں نے چوتھی غلطی کی اپنے انٹرویوز بار بار دے کر۔ آپ جا کر پاکستان میں انتخابات کی تیاری کریں، گورننس کے مسائل ہیں اس کو کنٹرول کریں، لیکن یہ باہر بیٹھ کر یہ بیانات پر بیانات دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اگر پارلیمانی سیاست، یعنی ایک شخص جس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی بات کر سکے، اب وہ عمران خان کی ذات پر حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر عمران خان پارلیمانی سیاست میں رہتے، اسمبلی سے باہر نہ آتے، تو آج وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے، اور انہیں پارلیمانی سیاست کرنی چاہیے تھی، اپوزیشن پاکستان کے اندر ان تمام لوگوں کو ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا، تو آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے۔ اب کاکڑ صاحب آپ کے پاس یہ بھی مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو ڈکٹیٹ کریں بینگ دا پرائم منسٹر۔ اگر آپ کوئی صحافی ہوتے یا پھر آپ اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے کسی سیاسی جماعت کے کوئی کارکن ہوتے تو آپ سے پھر کسی نے نہیں پوچھنا تھا کہ عمران خان کے بارے میں آپ یہ باتیں کریں، لیکن آپ کی جو پوزیشن ہے اس پر بیٹھ کر آپ عمران خان کو اگر صلاح مشورے دیں گے نا تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اپنی کرسی پر بیٹھ کر عمران خان کا نام لیں اور ان کی سیاست کے اوپر تنقید شروع کر دیں، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ بینگ دا چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے ایک جج کی حیثیت سے یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان چونکہ 9 مئی کے واقعات میں ایک پیچھے جو ان کا ذہن تھا وہ خان صاحب کا تھا، تو لہٰذا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور پھر پارلیمانی سیاست میں جو ان کا کردار تھا انہوں نے ادا نہیں کیا اور ان کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں کہ آپ بتائیں۔ پھر جو 5ویں چیز انہوں نے غلط کی نا ویورز،
وہ یہ کہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کا نام نہ ہونے پر احتجاج ہوا تب بھی الیکشن قانونی ہوں گے، یعنی یہ بھی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے پاس اگر کوئی درخواست جائے گی اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ریفرنس کسی جماعت کے خلاف بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ اسے کالعدم قرار دینا ہے نہیں دینا، یہ اتنی جلدی فیصلے عدالتوں سے نہیں آتے۔ سپریم کورٹ پاکستان نے کیا کسی جماعت کے اوپر اپنا فائنل ڈیسیژن دے دیا؟ نہیں دیا۔ کیا کوئی درخواست پینڈنگ ہے؟ نہیں پینڈنگ۔ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کر چکا ہے؟ نہیں کر چکا۔ کیا عمران خان کو، کیونکہ آپ نے شاید ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اس سٹیٹمنٹ کو غور سے نہیں پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی عمران خان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، مقدمات چل رہے ہیں، چلان پیش نہیں کیے گئے، عمران خان مجرم نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ملزم ہے، ان کے اوپر الزام ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے باوجود جو ہیں وہ کاکڑ صاحب بیان پر بیان جاری کرتے ہیں اور مزید اپنے آپ کو قوم کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں کہ آؤ، اور کسی نے اگر میرا احتساب میرے ان بیانات پر کرنا ہے، یعنی انہوں نے ایک لوز بال جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا پر لوگوں کے حوالے کر دی ہے۔ اب کوئی اس پر چوکا مارتا ہے، چھکا مارتا ہے، یہ اب اس کی اپنے ظرف کے اوپر ہے۔ اور پھر کاکڑ صاحب اور ان کے وزراء نے پاکستان مسلم لیگ نون پر حملے شروع کر دیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اب وہ صحیح تھا غلط تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بینگ دا پرائم منسٹر اور بینگ دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یہ آپ کسی بھی جماعت کو نہیں کہہ سکتے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں، پاکستان کی عدالتوں نے جو فیصلہ کیا اب وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں نہیں کرتے، اور اگر کسی عدالت سے کوئی فیصلہ آیا تو پھر ہم قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن انہوں نے اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا۔ تو یہ وہ 7 غلطیاں تھیں جو کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ کی طرف سے کی گئی۔ لیکن ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ نگران حکومت نواز شریف صاحب کو کس قسم کا سیف پیسج دیتی ہے نہیں دیتی، یا پھر یہ ماؤتھ پیس کا کام کرتے ہوئے وہی کچھ کرے گی جو ان کو کہا جائے گا کرنے کے لیے۔ اس کے ریزلٹس جو ہیں کچھ دنوں میں ہمارے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے 1.5 برس میں پی ڈی ایم کے اندر مفتاح اسماعیل کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے نا شاید ہی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی اسحاق ڈار صاحب سے بنتی نہیں تھی، اور ڈار صاحب obviously وہ چاہتے تھے کہ معیشت کو جس طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب کنٹرول کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ لگے رہیں، لیکن جب میں آؤں گا نا تو ڈالر بھی میرے نام سے ہی ڈرتا ہے اور وہ نیچے آ جائے گا۔ ایسا ہوا نہیں۔ جس دن ان کی فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کرتی ہے تو کہا گیا کہ دیکھو ڈار صاحب آ گئے، تو ڈالر بھی ڈر کر جو ہے وہ نیچے آ گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ڈر کہاں جا کر رکا اور 300 روپے جو ہے وہ کراس کر گیا، یعنی یہ کیسا ڈر تھا، اور ڈالر کے نا چاکے جسے کہتے ہیں نا کھل گئے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ لیا میں نے ڈار صاحب کو، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، لیکن اب میری پرواز ہوگی اور میں نے 300 کا جو فگر ہے اسے کراس کرنا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ نا بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نون لیگ سے ہیں، اور ہم کیونکہ نون لیگ کے بہت بڑے کرٹک ہیں، سیاستدانوں کا میں بہت بڑا ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسیز کے حوالے سے، تو میں کہوں کہ جناب ان پر بھی تنقید کرنی ہے۔ جتنی زیادتی مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوئی نا شاید ہی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہو۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک یہ بھی کلیم کیا، اور ایسا کسی حد تک اس میں کہیں سچائی بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پروگرامز کروائے گئے، اینکرز کو سوالات دیے گئے کہ مفتاح کو چھوڑنا نہیں ہے، مفتاح پہ پروگرام کیے جائیں۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب کو obviously مریم جو ہے وہ ٹویٹ کر کے پوچھتی تھی کہ میں دیکھوں گی کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ اوپر کیوں جا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، اور یہ جو باقی معاملات معیشت سے جڑے ہوئے ہیں یہ کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جو ٹویٹس مریم کرتی تھی۔ تو اب مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں نئی جماعت کی جو ہے نا وہ گنجائش موجود ہے، کیونکہ پہلے سے موجود سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ اسحاق ڈار نے میرے خلاف ٹی وی پروگرامز کروائے، بیانات جاری کروائے، چونکہ انہیں وزیر بننے کا ایک جنون تھا، کالمز لکھوائے گئے، یعنی ایک زوم ہوتا ہے نا کہ یار میں تو نواز شریف کا سمدھی ہوں، مجھے کس نے پوچھنا ہے۔ اور یہ بات نا ایک سچائی بھی اس میں ہے کہ ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو obviously نواز شریف کنسیڈرڈ ہم ہز رائٹ ہینڈ، حالانکہ بھائی کو سمجھنا چاہیے، لیکن وہ بھائی کے ساتھ ان کی وہ قربت نہیں ہے جو ڈار صاحب کے ساتھ ہے۔ ایک بڑا ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ مضبوط تھا۔ اب ڈار صاحب نے obviously جب معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی تو سارے کا سارا ملبہ نا مفتاح اسماعیل پر ڈال دیا کہ یار اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا، یہی ماحول بنایا گیا۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے نا، مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بات متعدد دفعہ کہی بھی، اور اس میں اب یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ سچ اس لیے لگتی ہیں کیونکہ اس کے ایویڈنس موجود ہیں۔ آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوئی،
ڈار صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کو میری ٹرمز پہ آنا پڑے گا اور آئی ایم ایف اگر نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، ہم سنبھال لیں گے، اور یہی باتیں انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیل مزید لیٹ ہو گئی اور اس کی قیمت آج پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بھگت رہی ہے. اب نئی پارٹی کا ویورز ایک شور ہے، مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس پارٹی میں شامل ہوں گے، نواز کھوکھر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ متعدد دفعہ ٹی وی پر آ کر کہہ چکے کہ میں ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو آزما کر دیکھ لیا اور کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کا حل پیش کر سکے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ میں اس نئی جماعت کو اس لیے سپورٹ کروں گا کہ یہ مروثیت کو چھوڑ کر خدا حافظ کہہ کر ایک بن رہی ہے، اور وہاں پر بھی ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈنٹ پڑے، تھوڑا سا انہیں بھی احساس ہو کہ یار یہ مروثیت سب کچھ نہیں ہوتی. دیکھو بغاوت ہو گئی ہے، لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر نئی پارٹیز بنا رہے ہیں. بے شک یہ کسی کی آشیباد سے بنے، بے شک ایک دھڑا بن جائے، لیکن یہ سپیس کریٹ ہونا بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب ساری عمر ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے رہیں گے، خواجہ آصف ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے گا، یا پھر باقی جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ ہاتھ باندھ کر مریم کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ان لوگوں نے بغاوت کی ہے اور اب اپنی پارٹی کے خلاف جا کر ایک نئی سیاسی جماعت کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ مجھے لگی شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور ان کے اس بیان کے اوپر بھی ایک تعجب ہوا، چونکہ کچھ روز پہلے جمعیت علماء اسلام کے عبدالغفور حیدری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ انتخابات کو آگے لے جائیں، ٹھنڈ بہت ہے اور جمہوریت کہیں جم نہ جائے. اب یہی بات جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کہی گئی، اور الفاظ ان کے کیا تھے، کوٹ ان کوٹ، کہ سخت سردی کے باعث جنوری میں عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے. اب مسئلہ ویورز اس کے اندر یہ ہے کہ کیا اب یہ ایک اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ جب تک ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ جمہوریت کے سسٹم میں، جو آرٹیفیشل سسٹم، کلینکل سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے، اسے انجیکٹ نہیں کیا جاتا، انتخابات نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر آپ یہ 3 4 5 لوگ جو ہیں جو مل کر ایک نئی جماعت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ کل کو آپ کے فواد چودھری صاحب اس کو جوائن کر لیں یا باقی لوگ بھی جوائن کر لیں، تو کیا ٹائم بائی کیا جا رہا ہے ان کو فلرش کرنے کے لیے اور نواز شریف کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے آج شاہد خاقان عباسی نے بھی سردی کا بہانہ کر کے انتخابات کو آگے لے جانے کا جو ہے وہ اعلان یا ذکر جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے. یہ ایک پہلی چیز ہوگی جو الیکشن کو ڈیلے کروانے کے حوالے سے اسے استعمال کیا جائے گا. آپ کو معلوم تھا نا کہ جنوری میں حالات بہت خراب ہوتے ہیں، تو پھر آپ 90 روز میں انتخابات کروا دیں، یعنی نومبر میں انتخابات ہو جانے چاہیے تھے، جو ان لوگوں نے کسی صورت بھی نہیں کروانے. کیونکہ اب تو سردی نکل آئی ہے. پہلے تو مسئلہ تھا نا کہ آئین ہمیں بہت تنگ کرتا ہے اور آئین کو ہم صحیح طرح جو ہے پڑھ نہیں سکتے، آئین کی تشریح صحیح نہیں ہو رہی، اور جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی انا کے لیے عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو اس وقت تو عمران خان کو فائدہ پہنچانے کی باتیں ہو رہی تھی. آج انتخابات نہ کروانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاجن ٹھنڈ بڑی ہے اور یہ ٹھنڈ پروگرام ہے. اب انہوں نے انتخابات جو ہیں کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ جو ہے اسے ملتوی کر دینا ہے. ان حالات میں جب نئی جماعت کی بات کی جا رہی ہو، انتخابات ڈیلے ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جو سیاسی بونوں کی طرح اس وقت جمہوریت کے ساتھ چمڑی ہوئی ہیں، وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں، تو ان حالات میں نواز شریف کی واپسی کتنی سود مند ہوگی ان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے، اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خرم دستگیر صاحب جی ٹی وی پر نمودار ہوئے اور انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر کچھ باتیں کہی ہیں. بڑی امپورٹنٹ اس لیے کہ انہوں نے پارٹی کے لوگ ہی ہوتے ہیں نا، آپ کو ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کب آ رہے ہیں، کب نہیں آئیں گے، یعنی بیانیہ پارٹی کا، اور پھر ہواؤں کا رخ، اور پھر پانی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اس وقت پانی کی گہرائی جو ہے وہ ماپی جا رہی ہے، اور خرم دستگیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف عدالتوں کی مرضی سے باہر گئے اور انہی کی مرضی سے واپس آئیں گے. عدالتوں کی مرضی سے واپس آئیں گے، اس کی تشریح خرم دستگیر صاحب کو کرنی چاہیے. عدالت نے تو آپ کو صرف 4 ہفتوں کے لیے باہر بھیجا تھا، اور آپ اس وقت ڈیفالٹ بھی کر گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اشتہاری قرار دیے گئے ہیں پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے. اب عدالتوں کی مرضی کا مطلب کیا ہے، یہ خرم دستگیر صاحب جو ہیں اس کی تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ عدالتیں کبھی آپ کو کیا چٹھی لکھیں گی کہ پاجن تسی پاکستان واپس آ جاؤ. آپ کو ویورز یاد ہے کہ ہائی کمیشن اس وقت کا نا ان کے ایون فیلڈ کے باہر جا کر نا نوٹسز لگایا کرتا تھا کہ پاجن آپ نے کب واپس آنا ہے.
اس پہ دستخط کرتے ہیں، عملہ پہنچتا ہے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہی عملہ جو ہے نا، وہ رجیم چینج ہوئی ہے تو اب نواز شریف صاحب کے گن گاتا ہے، اور بہت ساری وہاں پر جو ہیرارکی ہے وہ تبدیل ہو گئی، اپنی مرضی کے لوگوں کو انہوں نے لگا دیا۔ تو ہائی کمیشن کا عملہ ایون فیلڈ جایا کرتا تھا، آج آپ نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے عدالتوں کی مرضی پر ڈال دیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر، یعنی نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ نواز شریف ایئرپورٹ سے پہلے مینار پاکستان جائیں گے، پھر اگلے دن عدالت جائیں گے۔ یعنی ان کے باپ کی جگیر ہے نا، اور عزت مآب جناب سرکار اور تاحیات جو قائد ہیں نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے، وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، اور جب ان کا دل کرے گا نا وہ پاکستان کی عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ کیا یہ تھوڑی سی جو لیوریج ملتی ہے نا، جس کو یہ اپنا بانڈ رائٹ سمجھتے ہیں، کیا یہ کبھی کسی غریب کو لیوریج ملی کہ یار اچھا دل نہیں کر رہا کل عدالت کے سامنے پیش ہو جانا؟ انہوں نے آئین اور قانون کو مذاق بنا کر پاکستان کی عوام کو بھی مذاق بنا دیا، نظام کو مذاق بنا دیا۔ جب ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں نا باہر بیٹھ کر، تو لوگ ہمارے چہروں کو دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ اچھا آپ کا تعلق اس ملک سے ہے نا جو ہر وقت کشکول اٹھا کر دنیا میں پھرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فقیر پیدا کیے، ہم نے کشکول، بڑے سے بڑا کشکول بنایا۔ ہماری کارکردگی کیا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر؟ یہی ہماری کارکردگی ہے۔ جو ملک، میں یہ بار بار بات پتہ کیوں کرتا ہوں، تاکہ یہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ جو ملک اور جو حکومت پاکستان کی عوام کو گن نہیں سکتی، یعنی گنتی پوری نہیں کر سکتی کہ آبادی کتنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم جمہوریت کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور جب ایسے کردار جو ٹی وی پر بیٹھ کر دھڑلے سے اعلان کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہلے پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں گے، پھر وہ اگلے دن عدالت جائیں گے، یار تم مجرم ہو، اشتہاری ہو، اور میں نے تمہیں اشتہاری نہیں بنایا، تمہارے اپنے کرتوتوں نے تمہیں اشتہاری بنایا۔ پاکستان کا آئین تقاضا کرتا ہے، قانون تقاضا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ عدالت میں پیش ہوں گے کیا اسے لائیو کیا جاتا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حوالے سے کوئی ایکشن لیں گے، چونکہ وہ انصاف کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور اصلی منصف پھر آئیں گے۔ جب یہ آئے نہیں تھے نا تو نعرہ لگایا جاتا تھا ایک خاص قبیلے کی طرف سے کہ اصلی منصف پھر آئیں گے، اور پھر یہ کہا گیا جو ہمارے صدر صاحب ہیں ان کو کہ آپ کو کیسا لگا ایک سچے اور کھرے چیف جسٹس سے حلف لے کر؟ تو پھر ایک سچے اور کھرے چیف جسٹس سے پاکستان کی عوام تقاضا کرتی ہے نا سوال کرنے کی کہ سر دیکھیں ان کا دل نہیں کرا عدالت آنے کو۔ یہاں پر آپ وکلا کو 1-2 ہزار کا جرمانہ کر رہے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کا دل کیوں نہیں کرتا عدالت آنے کو؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ مہنگائی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو 2014 سے سیاسی انجینئرنگ کرتے رہے اور 2013 سے میں انہوں نے حالات خراب کیے۔ یار تم ڈرتے کیوں ہو، لیتے کیوں نہیں جنرل باجوہ کا نام؟ چونکہ تم پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور شاید تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پتہ یہ بات کیوں کہی، اس لیے کہی کہ محمد زبیر صاحب نا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کاشف عباسی صاحب کو میں ان دنوں سے دیکھ رہا ہوں جب لال مسجد کا واقعہ ہوا، اور یہ جینز پہن کے اور ایک بڑی سمارٹ سی شخصیت جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑی تھی، ان سڑکوں پر جو لال مسجد کو جو راستے جاتے تھے، اور انہوں نے اس کو رپورٹ کیا۔ سنس دوز ڈیز میں کاشف عباسی صاحب کو جو ہے وہ سن رہا ہوں، اور ان کے پروگرام میں کوئی بات ہوئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا، ڈیبیٹ کریں۔ یار یہ لوگ کون ہیں، یہ نمونے کہاں سے آ جاتے ہیں جنہوں نے نواز شریف کا اقبال اتنا بلند کر دیا ہے کہ یہ کوئی نے یہ نہیں کہے گا کہ یار آپ کی پولیٹیکل ول کیا ہے جس کی بنیاد پر بھی یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم اتنے کرپٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں بحیثیت قوم، اور ہمارے سیاستدان ایسے ہیں کہ وہ نواز شریف کا اقبال بلند کرتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو جو ہے وہ کھڈے میں، اور پاکستان کی عوام کو انہوں نے کھڈے میں پھینک کر اوپر جو ہے مٹی ڈالنے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ویورز، آخر میں یہ خبر ہر اس پاکستانی کے دل کے قریب ہونی چاہیے جو عمران خان کو سمجھتا ہے کہ وہ ہر مشکل کا حل نکال کر پاکستان کا لا سکتا ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے، جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ جو خبر ہے اس کے دل کے قریب یقیناً ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور جو خبر پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ ہوئی اس کے مطابق عمران خان کو جس کمرے میں رکھا گیا، اس کمرے میں، یعنی یہ وہی بیرک ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کسی زمانے میں رہے، اور اب اسی بیرک کی صفائی کروا کر عمران خان کو اسی بیرک میں رکھا گیا ہے۔
لیکن ویورز خبر یہ نہیں ہے. یہ تو رکھ دیا نا, بٹھا دیا کہ سر آئیں, سہولیات بھی دے دی بی کیٹیگری کی, لیکن خبر اس میں پتہ کیا تھی؟ اس سے پہلے کے مناظر. قافلہ چلتا ہے عمران خان کا 13 گاڑیوں کا, اور جب ایک انٹرچینج سے وہ گزر رہے ہیں نا, تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان اس بختر بند گاڑی میں, کیونکہ باقی تو پولیس کی موبائلز تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبولینس بھی چل رہی ہے اور پولیس بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھی موجود تھی, لیکن ایک بختر بند گاڑی کے اندر نا لوگوں کو پتا تھا کہ ان کا لیڈر عمران خان اس کے اندر موجود ہے. اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور صرف اس احساس کے لیے کہ اس گاڑی میں عمران خان موجود ہے نا, لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے باقاعدہ پھول نچھاور کیے عمران خان کے اوپر. کچھ سیکنڈز کی بات ہے لیکن لوگ جو ہے نا وہ پھول نچھاور کر رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ جب عمران خان عدالتوں میں, جن کو انہوں نے نا بند کر دیا نا کہ باہر کوئی نہیں آئے گا اور کاروائی جو ہے بند کمرے میں ہوگی, اگر عمران خان کی گفتگو پاکستان کے ٹی وی پر چلے اور خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دینا, صرف ایک جملہ, 7 الفاظ, ایک جملہ, لگ پتا جائے گا کہ عمران خان کا وہ 7 الفاظ جو ہیں وہ کس قسم کا انقلاب لے کر آئیں گے. ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یار یہی پولیس جو ہے کل کو ہمارے گھروں میں نہ آ جائے اور ہمیں اٹھا کر لے جائے اور کہے کہ اچھا تو ہم نے تمہیں اس لیے گرفتار کرنا ہے کہ تم نے پھول نچھاور کی. اور پھر جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا نا, تو پھر جج صاحب انہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا ایسا کیا ریاست کے خلاف, کیا ایسا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ضمانت جو ہے نہیں ہونے دینی. تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دینا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ سر ہم نے ان سے کچھ چیزیں برآمد کرنی ہیں. تو پھر جب جج صاحب پوچھیں گے کہ کیا برآمد کرنا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ جناب ہم نے وہ پھول برآمد کرنے ہیں اور پتہ کرنا ہے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو پھول مہیا کیے. پاکستان میں تو ویورز یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں جس کا اس وقت ہم سب شکار ہیں, اور اس شکارگاہ کے اندر شکاری جو ہے وہ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کا شکار ہوگا, بیانیے بنائے جا رہے ہیں. نواز شریف کون سا بیانیہ لے کر آئیں گے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. آخر میں ایک آپ کو بات بتا دوں, لندن میں خبر بہت زیادہ گرم ہے, اجازت کو نہیں ملی نے, لیکن نواز شریف صاحب بضد ہیں کہ جناب میں تو ایڈونچر کرنا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ایڈونچر کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے کیا سوچتی ہے اور اس کے بعد کیا سوچتی ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں, یا تو وہ کسی نتیجہ جو یہ بنے گا وہ ڈیل کا ایک نتیجہ ہوگا, یا پھر نواز شریف ایڈونچر کرے گے. اور اگر انہوں نے ایڈونچر کیا تو ان کا راستہ کیسے روکا جائے گا. اور پھر یہ کہنا کہ جناب میں اپنے بیانیے کا اعلان مینار پاکستان جا کر کروں گا, تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بھولی ہے کہ ٹھیک ہے عوام کی ایک عدالت میں ان کو پیش ہونے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا بیانیہ دیتے ہیں. اور اگر وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے موجودہ اور پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, تو پھر اس کا ذمہ دار اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوں گے. نواز شریف صاحب نا تھوڑے سے حسد کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ان کے دوست ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے وہ حسد پتہ کیا ہے کہ یار یہ نواز شریف کا بیانیہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ عمران خان کی پہچان جو ہے, عمران خان اس بیانیے کی پہچان کیسے بن گیا. یہ نواز شریف صاحب کو نا اس کا بہت زیادہ دکھ ہے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ویڈیو کو کم کروں, لیکن یہ خبریں جو ہیں وہ آپ کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہیں, پاکستان کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہیں. ذرا تحمل سے اس کو سن لیا کریں, لیکن اگر آپ کا دل نہ کرے تو ضرور اپنی رائے ہمیں بھیجیں. میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مزید جو ہے میں سکویز کر دوں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.